नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के किन तीन अहम रहनुमाओं को साइड लाइन करने का फ़ैसला किया है। ये तीन रहनुमा असल में किस एजेंडे पर थे, इनके मुतल्लिक वज़ीर आज़म ऑफिस में किस तरह की फ़ाइल पहुंचाई गई थी, इस फाइल के कौन से दो नुकात ऐसे थे जिसके बाद वज़ीर आज़म ने एक्शन लेने का फ़ैसला किया। अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इस पूरी सूरत हाल में किस किस्म का सियासी पत्ता फेंक कर फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई के किन तीन रहनुमाओं के मुतल्लिक एक फ़ाइल मिलने के बाद इनको साइड लाइन करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा खबर में कुछ नए और धमाका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं और ये ऐसे ख़तरनाक नौइयत के हक़ाइक़ हैं जिन्हें पहले छुपाया गया था, लेकिन अब इन हक़ाइक़ को ना सिर्फ सामने लाया गया है बल्कि इन हक़ाइक़ की ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर अब बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये है एक तस्वीर और एक वीडियो के मुतल्लिक जो अफ़गान सदारती महल के अंदर तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान शदीद तल्ख़ कलामी के मुतल्लिक है। और बदकिस्मती से अब ख़ुद तालिबान ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। और ये जो खबर है इसमें बताया ये गया है कि सदारती महल जहां इससे पहले साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी की रिहाइशगाह थी, अब इसका कंट्रोल तालिबान के पास है और हुकूमत साजी के मामलात हों, हुकूमती अमूर तय करने हों या तालिबान की नई काबीना की तश्कील का मामला हो, ये तमाम जो अहम मामलात हैं ये अफ़गान सदारती महल में ही तय होते हैं। और सदारती महल इस वक्त अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत का एक तरह से हेड क्वार्टर बन चुका है। अब सदारती महल से खबर ये आई है कि तालिबान की दो इंतहाई ताकतवर शख्सियात के दरमियान सख्त तलकलामी हुई है और दोनों के जो हामी थे वो भी इस तलकलामी के अंदर कूद पड़े और बड़ी ही ख़तरनाक नौइयत की गर्मा गर्मी भी हुई। और ये जो तलकलामी हुई ये तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान हुई। इस दौरान इतनी गर्मा गर्मी हुई और इतनी महाज आराई बढ़ी कि जो दोनों के हमायती थे यानी खलीलुर रहमान हक्कानी के जो हमायती थे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के जो हमायती थे उन्होंने भी एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की और ये इतलात भी आई कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये दोनों धड़े अफ़गान सदारती महल के अंदर बरसते रहे। और अब तालिबान ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की, लेकिन इस मामले में जो एक खौफनाक मोड़ आया है वो ये आया है कि इस तल्ख़ कलामी के बाद कुछ बहुत ही ख़तरनाक नौइयत की इतलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान से और तालिबान ज़राए इनडायरेक्टली इन इतलात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब वो ख़बरें क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इस गर्मा गर्मी और तल्ख़ कलामी की असल में वजह क्या बनी। तो मामला ये है कि ये जो सारी बहस है ये तालिबान का जो एक नया हुकूमती ढांचा बना है यानी काबुल से अमरीकी कब्ज़ा छुड़ाने के बाद जो अफ़गान तालिबान को एक पेचीदा मरहला दरपेश था कि वो अपनी काबीना का ऐलान करें और उस काबीना के अंदर किस किस को शामिल किया जाए। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये जो नया हुकूमती ढांचा बना है इससे ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो हक्कानी नेटवर्क है जिसको अफ़गानिस्तान के अंदर इस वजह से बहुत मारूफ माना जाता था
کہ امریکی افواج اور نیٹو افواج کے خلاف جو سب سے خطرناک حملے کیے اور جس میں سب سے زیادہ رسک بھی تھا وہ حقانی نیٹ ورک کے ذریعے ہی کیے گئے، اور حقانی نیٹ ورک یہ سمجھتا ہے کہ نئی افغان حکومت کی تشکیل کے معاملے میں ان کا جو مشورہ ہے اس کو بھی برابر کی اہمیت ملنی چاہیے، اور حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے بطور تنظیم ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ سراج الدین حقانی، جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے ہے، وہ اس وقت نئی افغان حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، لیکن اس پورے معاملے میں ایک خطرناک موڑ آیا ہے۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ملا برادر عبدالغنی طالبان کے پہلے ایسے رہنما تھے جنہوں نے سابق امریکی صدر ٹرمپ سے ڈائریکٹلی بات کی تھی، اور افغانستان سے امریکی انخلاء کا جو معاہدہ ہوا تھا قطر کے اندر، اس معاہدے پر بھی طالبان کی جانب سے ملا عبدالغنی برادر نے ہی دستخط کیے تھے۔ اس وجہ سے ان کی اہمیت افغانستان کی نئی صورتحال میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب خلیل الرحمن حقانی اور ملا عبدالغنی برادر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد سے ملا عبدالغنی برادر منظر عام سے غائب ہیں، یعنی قطر سے جب وہ قندھار پہنچے تھے، قندھار سے وہ پھر کابل پہنچے تھے، لیکن یہ جو کابینہ کی تشکیل کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی، جو محاذ رائی ہوئی، اس کے بعد سے ان کو نہیں دیکھا گیا اور وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ اب تک جتنی بھی آفیشیل تقریبات ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک تقریب بھی ایسی نہیں جس میں ملا عبدالغنی برادر نظر آئے ہوں، اور پہلے یہ اطلاعات بھی آئیں کہ یہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ ملا عبدالغنی برادر ناراض ہو کر کابل سے قندھار چلے گئے ہیں، لیکن اب تک وہ خود منظر عام پر نہیں آئے، جس کے بعد طالبان نے پہلی مرتبہ یہ تصدیق کی ہے کہ حقانی گروپ اور ملا عبدالغنی برادر کے درمیان اختلافات ہیں۔ اب یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر سمجھتے یہ ہیں کہ افغان طالبان کو اس وقت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی 20 سال پہلے جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں اور جس قسم کی کچھ معاملات میں انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، اب وہ اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے عالمی طاقتوں کو ناراض نہ کریں، اور عالمی سفارتکاری کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے اپنی حکومت کو مستحکم کریں۔ لیکن جو سخت گیر طالبان ہیں، یعنی جو ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کوئی ایسے قوانین بنانا چاہتے ہیں جس قسم کے قوانین طالبان کے پہلے دور میں تھے، ان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر لڑتے ہوئے، یعنی امریکہ سے لڑتے ہوئے، نیٹو افواج سے لڑتے ہوئے اور افغان فورسز سے لڑتے ہوئے جو جانی قربانیاں دیں وہ ہمارے گروپس نے دیں، لہٰذا حکومتی قوانین کیسے ہوں گے، نیا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس معاملے میں ہمارا جو موقف ہے اس کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ اب یہاں سے اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ پہلے طالبان ذرائع نے یہ خبر دی کہ ملا عبدالغنی برادر ناراض ہو کر قندھار چلے گئے، لیکن اب اس وقت ملا عبدالغنی برادر کہاں ہیں اور منظر عام پر کیوں نہیں ہیں، اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملا عبدالغنی برادر کی جو نئی آڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ بیرونی دورے پر ہیں، ابھی اس آڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر وہ بیرونی دورے پر ہیں تو اس وقت کہاں ہیں۔ انہوں نے اس آڈیو میں، جس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں بیرونی دورے پہ ہوں، جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، لیکن اصل میں وہ کس جگہ پر ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں اس معاملے کی کسی بھی جانب سے تصدیق نہیں کی جا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر بڑی زہریلی قسم کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اس ایشو پر کہ وزیراعظم عمران خان کو کس قسم کی اطلاعات ملیں، اور ان اطلاعات کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے کن 3 رہنماؤں کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کو یہ جو اطلاعات تھیں یہ ایک ایسے وقت میں ملی جب تحریک انصاف کو یہ لگ رہا تھا کہ آگے اس کے لیے ایک سموتھ سیلنگ ہے،
پی ڈی ایم مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی۔ پی ڈی ایم کے حکومت گرانے کے لیے جو پلان اے تھا، پلان بی، سی، ڈی، ای، وہ تمام پلان فیل ہو چکے تھے، اور پی ڈی ایم نے اس شکست خوردگی کے عالم میں آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا، اور حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے پہلے تو گلگت بلتستان میں ایک شاندار فتح حاصل کی، اس کے بعد آزاد کشمیر میں نون لیگ کو ہرایا، آزاد کشمیر میں اپنی حکومت قائم کی، اور یوں وہ تاریخ میں پہلی ایسی جماعت بنی تحریک انصاف جس کی وفاق میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی حکومت ہے، کے پی میں بھی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی جو مخلوط حکومت ہے اس کے اندر تحریک انصاف شامل ہے۔ تو لگ ایسا رہا تھا کہ اب تحریک انصاف کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اور 2023 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی اور عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ اب اس دوران وزیر اعظم عمران خان کو یہ اطلاعات ملی کہ پنجاب کے اندر ایک گروپ جو تحریک انصاف کا ہی گروپ ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اصل میں یہ گروپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس سے پارٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اس گروپ کے جو ایک رہنما ہیں ان کو تو وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پہلے بھی وارننگ دے چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کو بڑا منانے کی کوشش کی، لیکن ایک جو پہلے سے ملاقات طے تھی وزیر اعظم عمران خان کی اور اس گروپ کے اس اہم رکن کی، وزیر اعظم عمران خان نے اس ناراضی کی وجہ سے وہ ملاقات بھی منسوخ کر دی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت ناراض اس لیے تھے کہ انہیں اس وقت بھی یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اختیارات میں مداخلت بھی کرتے ہیں، اور ان کو ناکام کرنے کے لیے اندر خانے جو ہے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شخصیت ہیں ان کے متعلق یہ بھی پتہ چلا کہ جو حالیہ کینٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ان میں بھی اس پورے گروپ نے اور اس شخصیت نے کوئی خاص کوشش نہیں کی تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے، اور اس کا پورا مقصد یہ تھا کہ عثمان بزدار کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ اس گروپ میں ایک جو اہم ترین شخصیت ہیں وہ ہے گورنر پنجاب چودھری سرور۔ چودھری سرور بہت زبردست منتظم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پر پارٹی کو منظم کرنے کے ماہر ہیں، لیکن چونکہ وہ عثمان بزدار کے سخت خلاف ہیں، ان کو وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کے خلاف سازشیں کرنے پر پہلے 2 مرتبہ وارن بھی کیا، اور انہی کے ساتھ ایک طے شدہ ملاقات پہلے منسوخ بھی کی تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کہ یہ جو وارننگز تھیں اس کے باوجود گورنر پنجاب نے یہ جو کینٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے جس میں وہ ایک بھرپور کردار ادا کر سکتے تھے، انہوں نے اپنا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کیا، اور پنجاب کے جو نتائج آنے چاہیے تھے، یعنی تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کی وفاق کی تمام اکائیوں میں سندھ کے سوا حکومت ہے، تو اس کے جو پوری سپورٹر بیس ہے اس کو ووٹرز میں کنورٹ نہیں کیا جا سکا پنجاب کے اندر، جس پر وزیر اعظم عمران خان کو بہت غصہ بھی ہے اور وہ بہت برہم بھی ہے، اور گورنر پنجاب نے اس پورے معاملے پر جان بوجھ کر لاپرواہی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسلم لیگ نون نے ایک نیریٹو بنایا ہے کہ شاید وہ کوئی تحریک انصاف سے زیادہ مقبول ہے، حالانکہ اصل ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ٹکٹس کی جو سلیکشن تھی وہ بھی ٹھیک نہیں کی، کچھ آزاد امیدوار جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان میں سے کچھ نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس طرح سے ٹف ٹائم دیا کہ ووٹ تقسیم ہو گیا اور مسلم لیگ نون کے کچھ امیدوار جیت گئے۔ تو ایک تو گورنر پنجاب چودھری سرور سے وزیر اعظم عمران خان کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہیں علیم خان۔ اب علیم خان نے کیا یہ کہ جب پرائم منسٹر عمران خان لاہور جاتے رہے اور وہاں انہوں نے پنجاب کی کابینہ کے جو خصوصی اجلاس ہوتے ہیں ان کی صدارت بھی کی، تو علیم خان نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وزیر اعظم عمران خان آئے ہوئے ہیں، میں کابینہ کا حصہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے رہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی سے دوری اختیار کریں گے۔ ان کے جہانگیر ترین سے قریبی رابطے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں کاروباری شخصیات ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کے کچھ مفادات ہیں، اور علیم خان
یہ بھی چاہتے یہ تھے شروع میں کہ یہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور ان کو بھی عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے پر بڑا افسوس تھا، اور جب انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا تھا تو پارٹی کے اندر ان کی دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی، اور خاص طور پر انہیں جب جیل جانا پڑا اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی معاملات سے دور رہیں گے۔ اب ایک تو ہو گئے چودھری سرور، دوسرے ہو گئے علیم خان۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اطلاع بھی ملی کہ جہانگیر ترین خان اس وقت اوپر سے تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو گروپ ہے وہ بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ وہ اب بھی تحریک انصاف کا حصہ ہے، لیکن اندر کھاتے یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو گروپ ہے جے کے ترین کا جو گروپ ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی رابطے میں ہے، اور 2023 کے لیے اپنے جو آپشنز ہیں وہ ایکسپلور کر رہا ہے، اور 2023 کے الیکشن میں یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے اس گروپ کے جو ارکان ہیں ان کو فکس کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اگلے الیکشن سے پہلے کچھ ارکان تو ایسے ہوں گے جن کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹس ہو جائیں گے، لیکن جہانگیر ترین اور یہ جو ان کا گروپ ہے اس کے اندر جو بہت قریبی رہنما ہیں جہانگیر ترین کے، ان کو بھی فکس کیا جائے گا اور سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو 3 رہنما ہیں ان کے متعلق ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کے بعد جو منظرنامہ ہوگا جس میں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی کامیابی کے واضح امکانات ہیں، اس منظرنامے میں چودھری سرور، علیم خان، جہانگیر ترین اور ان کا جو گروپ ہے، یہ پی ٹی آئی کی جو فعال لیڈرشپ ہے یہ تینوں اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور ان کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے بغیر بھی ان کی ایک مضبوط سیاسی ساکھ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، جو ان کی کرشماتی شخصیت ہے، یہ ساری مقبولیت اسی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر شریف فیملی اپنے اوپر کرپشن کے سنگین مقدمات کے نتائج بھگت رہی ہے، آج اگر پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ اشروں سے جس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات تھے، آج اگر انہیں اپنے مقدمات بھگتنے پڑے ہیں، اور یہ 2 پارٹیز کا سسٹم اگر کسی شخصیت نے توڑا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، اور اس کے پیچھے انتھک جد و جہد ہے عمران خان کی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان سے الگ ہو کر وہ کوئی اپنی ایک کوئی بڑی سیاسی پہچان بنا سکتا ہے یا کوئی بڑا سیاسی دھڑا بنا سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور اسی پورے تناظر میں اب یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں شخصیات ہیں یہ 2023 کے الیکشن کے بعد کے جو ایک نیا سیاسی منظرنامہ ہوگا اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی کلیدی کردار نہیں ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔